अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बार बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व कुल्ल अंबिया मुरसलीन व बारिक वसल्लिम व अज्जल फरजह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कुरान का हुक्म है और हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है कि वो इस हुक्म को बजा लाए। तो इसका तर्जुमा यह है, कुल कह दीजिए ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम। अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जो रिसालत का काम किया है, रसूल रिसालत का काम, नबूवत का काम जो आपने किया है, उसका अजर जो है सैयदुल मुरसलीन है, ख़ातिबुन नबीन है। रसूल ने सिर्फ़ अपनी रिसालत का नहीं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी और दीगर रसूलों की भी रिसालत का भी और ख़ुद अपनी नबूवत और रिसालत का काम जितना भी किया है, ये 1,24,000 कमो पेश नबियों और उसमें 4 रसूल हैं, उन सब का काम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो उसका अजर जो है, क्योंकि आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ताला ने किसी को अजर नहीं दिया उनके रिसालत के काम के लिए। अजर देना चाहता था रसूल को, क्योंकि ये सैयदुल मुरसलीन हैं, सैयदुल अनबिया हैं। क्योंकि जब भी जो भी अजर मिलता है तो सबसे बड़े, सबसे आला मकाम पर जो होता है उसको मिलता है। अगर कोई टीम फुटबॉल की हो या क्रिकेट की हो या जो भी हो, जैसी भी हो, तो जब जीतती है तो उस जीत का इनाम उसके कैप्टन को दिया जाता है। सबको नहीं दिया जाता, कैप्टन को दिया जाता है। इसी तरह इस्लाम के दीन के कैप्टन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो भी अहकाम भी होता है, कैप्टन से ही अपनी टीम को कहा जाता है। हम सब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनकी टीम है, तो सारे नबी भी उनकी उम्मत हैं, उनकी टीम है। तो अजर रिसालत जो है वो मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ताला ने कुरान में ये ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि कह दीजिए ऐ सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम कि जो आपने रिसालत का काम, नबूवत का काम किया है, जो आपने पैगामात और इबादात और जो कुछ भी आपने दिया है, चाहे वो आदम से लेकर ईसा तक हो या उसको सारे मिलाकर आपने जो किया है, ये सारा काम का अजर जो है, उसकी उजरत जो है, उसका दरमा जो है, उसका पेमेंट जो है, उसको चाहिए कि सारी उम्मतें, चाहे वो आदम से लेकर ईसा तक हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा की वो उम्मत हो, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, नहीं कुछ भी अजर रिसालत मगर उनके ख़राबतदारों की मवद्दत, क़रीबी रिश्तेदारों की मवद्दत। अब मुझे बताएं कि इस महीना जो रजब का आया है, लोगों को एक रज़ील का उर्स याद है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लानती कहा। अहले सुन्नत वल जमात की हदीसों के तहत रसूल कहते हैं कि गधे पर सवार होने वाला, गधे को खींचने वाला और पीछे से ढकेलने वाला, उन तीनों पर लानत है। जब देखा गया कि ये गधे पर कौन सवार है, कौन इस गधे को खींचता है और पीछे से कौन इस गधे को ढकेलता है, तो पता चला कि गधे पर सवार अबू सुफियान था और गधा खींचने वाला माविया इब्ने अबू सुफियान था। माविया का बेटा, अबू सुफियान का बेटा माविया था और पीछे से जो ढकेलने वाला वो आकर माविया का चचा यजीद था, अबू सुफियान का भाई यजीद था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा और कहा कि ये तीन भी लानती हैं। हम अहले सुन्नत हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया वो लानती हैं तो लानती हैं। लानती का उर्स नहीं माना जाता, लानती को
بدوائیں دی جاتی ہیں، لعنت بھیجا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو تھوکا جاتا ہے، اس کو بربادی کی دعا دی جاتی ہے، لعنتی کو محبت نہیں کیا جاتا۔ جیسا اللہ نے شیطان کو لعنتی کہا اور رجیم کہا، کیا کوئی شخص شیطان کا عرس کرتا ہے؟ کوئی شخص شیطان کا وصال یاد کرتا ہے، پیدائش یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی کہا، اللہ کے تعالیٰ نے اسے رجیم بنایا۔ یاد رکھ لو، جو زبان محمد مصطفیٰ کی ہے وہ یاد رکھ لو، وہ صرف اور صرف ان کی زبان نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی زبان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لعنتی کہا شیطان کو، اسی طرح وہ محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد کی زبان نہیں، کیونکہ جو بھی میرا مصطفیٰ کہتا ہے وہ بغیر اللہ کے حکم سے وہ کچھ بولتے ہی نہیں، وہ بھی اللہ کی زبان ہے۔ تو اللہ کی زبان نے کہا کہ تینوں پر لعنت ہے، ابو سفیان پر، معاویہ پر، اور ابو سفیان کے بھائی یزید، معاویہ کے چچا یزید پر لعنت ہے، تینوں پر لعنت۔ تو اس کا عرس کرنے جا رہے ہو اس پاک مہینے میں، جس مہینے میں سرکار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو کعبے میں ہوئی، جسے قرآن میں سلطان النصیرہ کہا گیا، جسے رسول کے مطابق اپنا خلیفہ کہا گیا، اپنا وصی کہا گیا، 12 اماموں میں پہلا امام کہا گیا، 12 خلیفوں میں پہلا خلیفہ کہا گیا، اس کی ضد میں آ کر تم اس کو یاد کرتے ہو۔ چلو اور دوسری حدیث سنو۔ اور اہل سنت کی کتابوں سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ معاویہ کی لاش تابوت میں ہے، معاویہ کی لاش تابوت میں ہے، اور اس کا تابوت جہنم میں ہے، اس کا تابوت جہنم میں ہے۔ یاد رکھ لیں۔ اب یہ بتاؤ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تابوت کی بات کی ہے، تابوت مسلمانوں میں نہیں اٹھایا جاتا، تابوت یہودی نصارہ میں اٹھایا جاتا ہے، جنازہ مسلمانوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ معاویہ تابوت میں ہے، اور تابوت کو چاروں طرف سے سنکلیں بندھی ہیں تاکہ وہ نہ کھلے، سنکلیں بنی ہیں، آگ کی سنکلیں بنی ہیں، اور وہ تابوت جہنم میں ہے۔ اب بتاؤ اہل سنت کی بات کرنے والوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تابوت جہنم میں دیکھا ہے اور تابوت میں معاویہ کو دیکھا ہے، تو اس جہنمی کی عرس کرتے ہو، اس جہنمی کا آپ قصیدے گاتے ہو، اس جہنمی کو ممبر رسول کے پر کھڑ کر، جس کو رسول نے جہنمی کہا، اس کی بات کرتے ہو، لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہو۔ تو ہے تمہارے جنموں پر، تمہارے عقیدوں پر، تمہاری ناسبیت پر، تمہاری منافقت پر۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں حدیثیں سب میں اٹیچ کر دوں گا تاکہ تمہارا منہ بند ہو جائے۔ یہ میرے طرف سے نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے۔ پھر سنو حدیث عمار۔ حدیث عمار سے پہلے ایک بات سنو۔ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کہا، جس کا تابوت اور خود جہنم میں ہے، معاویہ ابن ابو سفیان، اس جہنمی کو آپ یاد کرتے ہو؟ کیوں؟ کیا تمہارا وہ امام ہے؟ کیا تمہارا رہبر ہے؟ کیا تمہارا آقا ہے؟ کیا تمہارا مولا ہے؟ کیا اس کے پر شفاعت کا تاج ہے؟ کیوں اس کو یاد کرتے ہو؟ کیا وہ آ کر جس پر اللہ کا انعام ہے؟ یاد رکھ لو، اللہ کا انعام نہیں ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے، وہ انعام والا نہیں ہے۔ انعام صرف اور صرف اس کو ہوتا ہے جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ تو نہ کہیں پر بھی یہ فہرست میں نہیں تھا، کہیں پر بھی اس فہرست میں نہیں، وہ کہیں پر بھی اس فہرست میں نہیں تھا، کہیں پر بھی نہیں تھا اس فہرست کے اندر۔ آپ کیوں اس کو لے کر آ کر کہے؟ بڑے بڑے بزرگان دین نے یہ جہنمی کہا، لعنتی کہا، اور آخری میں کچھ اس کے بارے میں بات نہ کرو، سکوت کر لو کہا۔ پھر تم لوگ کیا سمجھتے ہو اس کو؟ جہنم میں جو ہوتا ہے، جو رسول کے فرمان کے مطابق جہنم میں ہے، اس جہنمی کا آپ عرس کرتے ہو، جہنمیوں کو یاد کرتے ہو۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان،
یہ بھی تو جہنمی ہے. ایک نہ ایک دن آج معاویہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلیں تمہارے ماننے والے فرعون اور نمرود کو بھی یاد کریں. تم کیا فرعون اور نمرود کے پیروکار ہو؟ کیا فرعون اور نمرود کو خدا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ کیوں جہنمی کو یاد کرتے ہو؟ ہم اہل سنت اور سارے جتنے بھی اس کے فرقے ہوں، اہل تشیع ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ سب زمین پر آئے کیوں؟ کیونکہ ہم کو فلاح مل جائے، ہم کو جنت مل جائے، ہم کو جنت میں اہل بیت کی سنگت ہو جائے، رسول کی سنگت ہو جائے. اس لیے ہم کام کرتے ہیں، اس لیے زمین پر آئے. کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم سب کو؟ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو؟ قرآن میں اس کا مقصد ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن انسی الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے. نہیں کچھ کام کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اللہ کا پیدا کرنا بھی ہم کے لیے عبادت ہے، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور رسول فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت معاویہ کا عرس کرنا ہے یا ذکر علی کرنا ہے؟ بتاؤ. قرآن کی نص ہے کہ الا لیعبدون، نہیں کچھ بھی کسی کام کے لیے، صرف عبادت کے لیے. اور وہی مصطفیٰ کی زبان کہتی ہے کہ ذکر علی عبادہ، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، مقصد علی کا ذکر ہے. جہنم میں ہے وہ، معاویہ جہنم میں ہے. اس جہنمی کو یاد کرتے ہو، لوگوں میں انتشار ڈالتے ہو، بھولی بھالی امت کو تم لوگ برباد کرتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، قرآن مجید کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو بڑا ملا مولوی سمجھاتے ہو. تمہارے اکابرین کو بچانے کے لیے، تمہارے ملا مولویوں اور پیروں کو بچانے کے لیے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کمتر سمجھتے ہو. تو ہے تمہارے جنموں پر، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور اس مہینے کے اندر 26 رجب کو سرکار ابو طالب علیہ السلام جو رسول کو پالے، قرآن کہتا ہے اے رسول تمہاری حفاظت میں کروں گا. جب آپ کو میں یتیم پالا، کیا میں نے نہیں پالا؟ میں نے نہیں پالا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب آپ یتیم ہو گئے کیا میں نے آپ کی حفاظت نہیں کی؟ قرآن میں کہتا ہے حفاظت نہیں کی، مگر حقیقت میں عالم اسبابی دنیا کے اندر خدا کی قسم وہ ابو طالب کا فاعل تھا. ابو طالب کا پالنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا پالنا کہتا ہے. اس شخص کو تم جہنمی کہتے ہو کہ اس مہینے میں صرف تمہیں 20 رجب کو اس جہنمی کا لعنتی کا یورس یاد ہے، حضرت ابو طالب کی ولادت یاد نہیں، سرکار ابو طالب کی ولادت یاد نہیں. 26 رجب کو حضرت ابو طالب کا عرس ولادت ہے. 26 رجب کو حضرت ابو طالب کا ولادت ہے. تم ان کی ولادت کے روز جو رسول اللہ کو پالا پوسا، نکاح پڑھایا، ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 50 سال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال تقریباً ہوتی ہے تب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پالتے. ساری زندگی آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ایک ہی چھت میں، ایک ہی جگہ کے پر راتیں گزاری، دن گزارے، ہر لمحہ گزارا. یہ ایک رات گزارنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ یار غار کہتے ہو. اب یہ ایک رات گزارنے والے کو یار غار کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، حق کہتے ہو، کہو. مگر یہ بتاؤ جو 50 سال انٹو 365 ڈیز، کتنی راتیں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، تو اسے کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ ان کا کیا احسان تم دو گے؟ تم احسان فراموش. جس کی ولادت ہے اس کی ولادت نہیں مناتے، اب مناؤ. اگر تم پکے سچے ماننے والے ہو محمد و آل محمد کے، اللہ صلیکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ کے قریبی رشتہ داروں کے ماننے والوں، سب سے قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جب علی بھی پیدا نہ ہوئے، زہرا بھی پیدا نہ ہوئے، حسن و حسین بھی نہ تھے علیہ السلام نہ تھے، تب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. یاد رکھ لو، جتنی
دن اور رات میرے ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، وہ نہ مولا علی نے گزارے، نہ فاطمۃ الزہرا نے، نہ حسن حسین نے گزارے۔ اتنی سنگت رسول اللہ کی تھی۔ تم صرف کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزوں کو چھو جاتے وہ چیز دنیا کی آگ یا آخرت کی آگ نہیں پکڑتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حضرت جابر یا کسی صحابی کے دسترخوان کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پوچھ دیا، تو اس دسترخوان کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کو دھویا نہیں، آگ میں ڈالتے تو پاک ہو جاتا، نکالتے تو آگ میں بھی وہ دسترخوان کپڑے کا جلتا نہیں تھا۔ ایک بار چھو لینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دنیا کی چیز جلتی نہیں، دنیا کی آگ سے بھی آخرت کی آگ سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو کتنی بار سرکار نے ابو طالب کو چھوا ہوگا، چوما ہوگا، ساتھ میں اٹھا ہوگا، بیٹھے ہوں گے، کھایا ہوگا، پیا ہوگا، کیا 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 ہوگا۔ خدا کی قسم آپ کو کیسے گوارا دیتا ہے کہ ایک جہنمی جس کا تابوت جہنم میں ہو اور اس کو تم جنتی بنانا چاہتے ہو، اور ایک جنتی جو جنت کے جس کے صدقے میں جنت بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس کی اپنے آغوش میں پالا پوسا، اپنا کھانا کھلایا، اپنی روٹی کھلائی، سب کچھ اس نے کیا، جان مال اولاد کو قربان کر کر بچایا، اس کا ولادت بھول گئے؟ شرم نہیں آتی؟ اور اپنے آپ کو سینہ تان کے اپنے آپ کو بڑے بڑے سنی سمجھتے ہو، بڑے عمائدین سمجھتے ہو، بڑا مدرسے والا سمجھتے ہو۔ تم صحیح میں تم مومن ہو یا یزید اور معاویہ جیسے مسلمان ہو؟ صرف اپنے چندوں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، پیسوں کے لیے تم یہ سب چیزیں کر رہے ہو۔ تم جہنم خرید کر امت کو دے رہے ہو۔ ہم مشائخوں کا کام کہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے دور کر کر جنت کے نزدیک لے جائے، اور جنت کے نزدیک صرف اور صرف علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمۃ الزہرا، 12 امام 14 معصوم ہیں۔ یہی جنت کے سرداروں میں سردار ہیں، یہی شفاعت کے تاج ہیں۔ اور ایک حدیث سنو، حدیث عمار، بار بار کہا ہے، بخاری کی بہت بڑی کتاب، قرآن کے بعد اگر کوئی اہل سنت ہے بڑی چوٹی کی کتاب، اس میں حدیث عمار ہے۔ حدیث عمار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اے عمار، آپ کو یہ ایک باغی اور جہنمی ٹولہ جماعت، باغی اور جہنمی جماعت قتل کرے گی۔ تو ایسے ہی ہوا صفین کے اندر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابیوں میں صحابی ہیں، وہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ ان کا امام مولا علی تھے، وہ رسول اللہ کے مطابق جنت کی امام علی ہیں، اور وہ امام الجنہ علی کے ساتھ تھے۔ ادھر جو قاتل تھے وہ امام الجہنم معاویہ تھا۔ امام الجہنم معاویہ کی باغی اور جہنمی جماعت تھی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب یہ حدیث تمہارے ماموں جان معاویہ پر گئی، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جو بھی ٹولہ جماعت عمار کو قتل کرے گی وہ جہنمی ہوگی۔ تب یہ حدیث سن کر تمہارا ماموں کہتا ہے کہ یہ میری غلطی نہیں، میں نے کیا کیا، میں تو جہنم میں نہیں ہوں، یہ تو علی کی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی غلطی ہے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ اپنا جو جرم تھا وہ مولا علی کے پر ڈال کر کہتا ہے، معاذ اللہ، علی کے پر جرم ڈال کر کہتا ہے کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں تو بے خطا ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں بے خطا ہوں، یہ تو غلطی علی کی تھی، مولا علی کی تھی، کیونکہ علی نے ان کو بلوایا تھا۔ یہ جو بے گناہ بے خطا کا نعرہ مارنے والوں، یاد رکھ لو، بے گناہ بے خطا پہلا نعرہ اپنے آپ خود معاویہ نے مارا ہے۔ آج اس کی اولاد، ان کی نسل، ان کی لا ولد نسل، نجس نسل، بے ولد نسل، حیض اور نفاس کی نسل والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ بے خطا ہے۔ اسی طرح جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا
تو معاویہ کو جا کر سنایا تو اپنے آپ کو بے گناہ بے خطا کہا اور خطا کار معاذ اللہ مولا علی معاذ اللہ مولا علی کو کہا کہ مولا علی مشکل کشا نے عمار کو لا کر غلطی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب علی سنے، جو مولا علی جب یہ بات سنتے ہیں بڑا غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لو، علی غضبناک ہونا، زہرا غضبناک ہونا، زہرا غضبناک ہونا، نبی غضبناک ہونا، نبی غضبناک ہونا، اللہ غضبناک ہونا۔ برکف علی غضبناک ہو کر غصے میں آ کر کہتے ہیں، کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے اندر گئے تھے تو تیری ماں ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا اور اس کا کلیجہ چابا، کلیجہ چاپنے والی تیری ماں ہے، کیا اس کلیجہ چاپنے والی کا جرم بھی بے خطا ہے، بے گناہ ہے؟ یہ بھی کہہ دے کہ یہ غلطی تیری ماں کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے حضرت حمزہ کو لے آئے، اس لیے معاذ اللہ ان پر یہ تہمت کر۔ ہم لوگوں کو ان کے اوپر یہ بات کرنے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا بے ادبی کرنے والا کمینہ انسان دنیا میں ہے ہی نہیں معاویہ جیسا۔ تو مولا علی نے کہا کہ کیا حضرت حمزہ کا قتل بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کیا معاذ اللہ غلطی کی؟ کہہ دو۔ تو یہ ماجرا تھا ان کا سب، یہ جو بھی ہے یہ حدیثیں ہیں، خدا کی قسم یہ کوئی بنی بنائی ہوئی کوئی، یہ سب بڑے بڑے ہمارے جو اہل سنت کی کتابوں سے حدیث ہیں، یہ حدیث ہیں۔ بتاؤ تمہارے مولویوں کو، تمہارے پیروں کو یہ سب چیزیں بتا ہے؟ ایسے لوگ ہیں اگر ان کے چھٹے امام کا نام پوچھیں تو چھٹے امام کا نام نہیں معلوم، صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمیں بستان ہیں۔ یاد رکھ لو یہ کچھ نہیں، 12 امام کا نام اگر کہہ دیں تو سیدھے سیدھے بتاؤ، پوچھ لو جا کر ڈائریکٹ ہی پوچھ لو کہ 12 امام کون ہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 خلیفے کس کو بنائے۔ یہ لوگ اگر کہتے ہیں تم لوگ بگڑ نہ جانا، ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جو بھی مولائی ہیں، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ کرو گے تو 20/2 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرو گے، کرو، ہمیں مرگ معاویہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس کا حشر جہنم میں ہے، جہنم میں جل رہا ہے، رسول خود کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جل رہا ہے، تو کیا بیکار کا اس کے پیچھے پڑنا، اس کی یاد کرنا، کیوں اس کو تھوکو، لانتی کو تھوکو اور کرو۔ کبھی بھی اس کا نام لے کر کبھی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ میں نہ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ساتھ ملا کر کرو، نہ کرو۔ میں پوچھتا ہوں، ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جسے آپ محبت کرتے ہو، پنجتن پاک 12 امام کو آپ جسے محبت کرتے ہو، بتاؤ پنجتن پاک نے، 12 امام نے، 14 معصومین نے، غوث و خواجہ نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے کبھی بھی ان سے محبت کی ہے؟ ان کا عرس منایا ہے، ان کی یاد کی ہے، ان کا نام شجرے میں ڈالا ہے، ان کا عرس و سندل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو مبارک ہو، وہ بھی معاویہ والے۔ اگر نہیں کیا ہے تو ان ناسبی مولویوں کو چھوڑو، ناسبی پیروں کو چھوڑو، اور اپنا جو ہے اہل بیت کے ساتھ اپنا شفاعت کا اور ان کی سنگت کا انتظام کر لو، کیونکہ خبر میں، حشر میں، محشر میں آنے والے ہی ہیں رسول کے قرابتدار، اور اہل بیت ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔